ہم یہ پریکٹیکل جو ہے اسی جگہ کو لے کے کریں گے. سو ناؤ دا پلیس that we have identified, that is Shera Sar, and what we are going to do now, we are going to study the environmental considerations in tourism planning of that area. As Saqib had said, that planning is actually something which we do about future, isn't it? So in other words, we can say planning is to outline a future course of action, isn't it? So that means what are we going to do in the future? We are writing that. We are making a roadmap of that ahead of actually doing it. Yes, sir. Now you have in your mind that Shera Sar is a place which is having a potential for tourism, because as there is a lake, that is a water body which has a potential to attract people due to its natural pristine beauty. Yes, sir. But at the same time, you have to now make it sure that there should be some activities by virtue of which people will start coming to that place, isn't it? Yes, sir. So Yes, only then, when people will start visiting that place, coming to that place, then it will become a tourism destination. Destination. For that, you are now developing a plan, isn't it? Yes, sir. And you are Yes, sir. thinking, you have now many thoughts in your mind that what should be done here so that it will become a tourist destination. Now, since you are a student of tourism, you are aware that for any place to become a tourism product or a tourism destination, it should have an attraction that is there, as that is the lake. But at the same time, it should have the means by which people will be able to reach there. That is, it should be accessible. So accessibility should be there. That means it should have a well laid approach, whether it is a metallic road, whether it is any other means of transportation like water transport, or any like we talk about the latest means of transport like cable car or something else, isn't it? So that means you will think, this thought will come into your mind that for developing it is a tourism destination, it should be accessible. And once you think about accessibility, then another thought will come into your mind that once people will start visiting here, then some people will be willing to live here, because when it is to be developed as a tourism destination, then there should be people who will stay there. Because if the people will not stay there, they will come and visit the place and go back, then we can't say that it is a tourism destination. Then we can say it is an excursionist destination, جہاں پہ excursionist آتے ہیں جن کا visit 24 گھنٹے سے کم ہوتا. So Yes, sir. for tourism, people should come and they should also stay there, because they should spend more than 24 hours in that sort of travel. So we can then say that it qualifies as a tourism destination. But at the same time, another A will come into your mind, that is accommodation, isn't it? So Yes, sir. once accommodation, you will think about accommodation, then you will think that we need to create some hutments, some sort of guest house or whatsoever it is where people can stay overnight. So
once then you will also think of some other things like some amenities which should be there. Another A, that is some amenities. We can say that there should be some sort of activities which will engage people in some other sort of entertainment, like a recreation center. Suppose we can talk about a billiards facility, table tennis, or something else. Suppose we talk about there is a water body and maybe there is a possibility of some water sports, isn't it? So Yes, sir. some water sports activity will be there. So you can think some about some amenities which will keep people motivated to spend more time there, in the form of recreation center, in the form of some sort of water sport activity or any other amusement facility. So at the same time, once you will think about these things, and or for example some facilities like because children come and there should be some sort of facilities which will keep children attracted, like swings or those game hubs where children can play those games, or some other sort of those rides they have. So for those facilities to exist, again there is a requirement of creating some infrastructure over there. But at the same time, once those things will come into existence, that means once those activities will be established, those facilities will be offered, created, an infrastructure will arise over there. Suppose for construction of a road, there will be, there has to be, we can say, land is to be demarcated for that purpose. کیونکہ روڈ تو سڑک پہ ہی زمین پہ ہی بنے گی اور اس کے لیے پہلے زمین ارینج کرنا ہے. اگر زمین ارینج کرنا ہے دیٹ مینس میں بھی ہم کو وہاں پہ ٹریز کاٹنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ زمین کہاں سے آئے گا. اگر وہاں پہ سپوز یا ہلی ہیں تو میں بھی اس کو وہ ایکسکیویشن, سوائل ایکسکیویشن کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں آپ کو پھر مائنڈ میں, یہی ہے انوائرمنٹل کنسیڈریشن. کیونکہ جب آپ ایز اے ٹورزم پروفیشنل اس چیز کو گہرائی سے سوچو گے تو it will come into your mind that while doing that, whether we are environmentally friendly or not. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اب سڑک بنا رہے ہیں اس جگہ کو ایسیسیبل بنانے کے لیے, ہم ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں, ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں. Because if we are doing that, then maybe we are putting the environment of the place at harm. We are, we can say, acting against the ecological balance of the place. تو وہ چیز ہیں. یا فار ایگزامپل once you talk about accommodation and there is a requirement of construction of a hotel, guest house or any other lodge. So while making that, constructing that, you have to also keep in mind that کہیں ایسا تو نہیں ہے that in order to create an accommodation there is a demolition of some sort of natural, we can say, vegetation or something else. Natural flora اس سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انوائرمنٹل کنسیڈریشنز میں آتی ہیں. تو
اس چیز کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو آپ کا پلان بنتا ہے وہ ایکو فرینڈلی پلان ہوتا ہے. That means once you are studying the environmental considerations while planning for any local area, what are you doing? You are at the same time taking into consideration its impact on the environment. آپ پورا دھیان رکھتے ہیں ساتھ میں اس کا جو اثر ہوگا ماحول پہ. تو جب آپ اس کانشیسنس میں رہتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ رہے گا ماحول پہ، تو نیچرلی جو آپ کا پلان بنتا ہے اس صورت میں وہ ایک ایکو فرینڈلی پلان ہوتا ہے. اور جب آپ کا پلان ایکو فرینڈلی ہوتا ہے تبھی آپ اس ٹورزم کا حصہ بنتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ٹورزم. اور سسٹینیبل ٹورزم ہی ہے وہ ٹورزم جس پہ باضابطہ بین الاقوامی سطح پر we can talk about international level. At the international level, in an international forum, there was an agenda, namely Local Agenda 21. Yes, sir. اور لوکل ایجنڈا 21 میں جو فوکس تھا وہ سسٹینیبل ٹورزم پہ. لوکل ایجنڈا 21 کی ضرورت تب پڑی جب بہت سی کنٹریز سے ایسے رپورٹس آئے کہ ٹورزم کی وجہ سے انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے، ٹورزم کی وجہ سے ایکولوجیکل بیلنس ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو جب ایسے رپورٹس آ گئے تو تبھی ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسا فورم بلایا گیا جہاں پہ پھر یہ مشورہ کیا گیا کہ ٹورزم کو ہم بڑھاوا ضرور دیں گے، لیکن ساتھ ہی ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ٹورزم کو بڑھاوا دیتے ہوئے ہم انوائرمنٹ کو ڈیمیج نہیں کریں گے. Yes, sir. ہم ایسا ٹورزم کریٹ کریں گے جو ٹورزم سسٹینیبل ہو. سسٹینیبل مینس جو ہماری جنریشن سپوز ہیں، آج کی جنریشن، یہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. دوسرا چیز ہوتا ہے چلو ہم کسی چیز کا فائدہ اٹھائے، اچھی طرح سے فائدہ اٹھائے، لیکن جب ہمارے بچے ہمارے جیسے ہو جائیں گے یا ان کے بچے ہو جائیں گے تو ان کے لیے پھر کچھ نہیں رہے گا، وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. Yes, sir. تو وہ ہوتی ہے ایکسپلائٹیشن. کیونکہ اگر ہم سسٹینیبل رہیں گے تب ہی وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جن چیزوں کا فائدہ ہم آج اٹھاتے ہیں وہ ہم تب اٹھاتے ہیں جب ہمارے بزرگ سسٹینیبل رہے ہیں، جب انہوں نے اس کا مس یوز نہیں کیا، اس کا یوز طریقے سے کیا، تبھی وہ چیز ہم اس وقت استعمال کر رہے. Yes, sir. سپوز ہم کسی واٹر باڈی میں سری نگر کی بات کروں گا، یہاں پہ ڈل لیک ہے، تو ڈل لیک کو سپوز اگر ہم اس وقت اچھی طرح سے اس کا استعمال کریں گے، اس کو ہم انوائرمنٹلی اس کے ساتھ فرینڈلی چلیں گے، تبھی یہ لیک ہماری آنے والی جنریشن دیکھ سکتی ہے. اگر ہم ویسا نہیں کریں گے، ہم اس کا ایکسپلائٹ کریں گے،
تو مے بی آنے والی جنریشن تک اس لیک رہے گا ہی نہیں. یہ پھر زمین بنے گا تب تک. isn't it؟ تو پھر وہ کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسی خوبصورت چیز؟ تو اسی لیے ہم کو انوائرمنٹل کنسیڈریشن اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں پلاننگ کے سمے. ہم کو سینسٹیوٹی دکھانی پڑتی ہے ماحول کی اور. So once we are framing the plans, we have to show our sensitivity towards the environment. We have to feel, we have to get connected to our environment. There is a very old saying in Kashmir. Yes, sir. I think you may have heard that saying from your parents or grandparents, because that quote has been quoted by one of the great saints of Kashmir, that is Nand Rishi. And what he had said that an posh tele yele one posh. Yes, sir. So that means by the word an he means food, khurak, and by one he means forests. تو اس کے ساتھ اس نے اس کو کنیکٹ کیا. اس وقت اس نے ایک کانسیپٹ دیا لوگوں کو سسٹینیبلٹی کا کہ آپ یہ مت کرو جنگل ہیں لیکن ان کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے ماحول کے ساتھ. کیونکہ سپوز فار ایگزامپل ہم شالی اگاتے ہیں یا مکی یا اور کچھ فصل، تو کسی نہ کسی موڑ پہ ہم کو ضرورت پڑتی ہے بارش کی، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوگی تو ہمارا کراپ ڈیمیج ہوتا ہے. اور بارش کا بھی ایک کنیکشن ہے فارسٹس کے ساتھ. تو اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی. تو ایک کیونکہ ایسے جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسے تو انہوں نے ایسے کسی یونیورسٹی سے یا کسی تعلیمی ادارے میں پڑھا نہیں تھا، لیکن جو ایک انیٹ کانسیپٹس تھے، نالج تھی، وہ ان کو جو وسڈم تھی وہ بہت گہری تھی. تو اسی طریقے سے جب آج کل بھی جو لوگ ہیں انوائرمنٹلسٹس جو ہیں، انوائرمنٹل سائنٹسٹ، باٹنسٹس ہیں، تو وہ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بھی یہی مشورے دیتے ہیں. They come up with these suggestions, and based on these suggestions then there are established guidelines for different types of professions, among which tourism is also one. As such, as I will tell you about one concept that is used in tourism, that is carrying capacity. Yes, sir. تو سسٹینیبلٹی میں اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے جب کسی ڈیسٹینیشن کی کیرینگ کیپیسٹی کو ایسس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ابھی اگر آپ پرسوں تو آپ تھے اس میں، آپ نے تو اچھی طرح سے وہ سنا جب ہمارے وہ ڈاکٹر بلا صاحب آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی اس وقت، دیٹ از اوور ٹورزم کی. آپ نے وہ اگر دھیان دیا ہوگا، اوور ٹورزم انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا. تو اوور ٹورزم میں کیا ہوا، کیونکہ اوور ٹورزم ہوتا ہے جب کسی، جیسے ہم کہتے ہیں نا بات، سپوز گاڑیوں میں آپ بس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم
سپوز بس کی سیٹیں ہیں سپوز 54 فار ایگزامپل. تو کبھی آپ دیکھتے ہیں بس میں 100 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو کھڑکی ہوتی ہیں, کھڑکی سے باہر بھی 1-2 ہوتے ہیں پکڑ کے تھوڑا سا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر جو گاڑی کا چھت ہوتا ہے بس کا اس پر بھی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جہاں سے چھت پر چڑھتے ہیں وہ ہوتی ہیں وہ آئرن کی وہ سٹیئر جیسی, اس پہ ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کبھی آپ ایسا چیز Yes, sir. Yes, sir. ہے نا. تو جب آپ ایسا چیز دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ ایسا چیز دیکھ کے؟ Overload ہے sir. آپ کہتے ہیں بہت اوور لوڈ ہے گاڑی میں, isn't it؟ اور جب آپ کافی اوور لوڈ دیکھتے ہیں, کچھ چھت پہ ہیں, کچھ کھڑکی سے باہر ہیں, کیونکہ کھڑکی کی بھی بند نہیں ہوتی ہیں, جب لوگ زیادہ ہیں تو کھڑکی مت بند ہوگی. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس ٹائم؟ آپ بولتے ہیں کافی اوور لوڈ ہے گاڑی میں, اور پھر آپ کے مائنڈ میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ سر اس ٹائم اچھا نہیں لگتا ہے سر, مطلب جب اوور لوڈ ہوتی ہے تو جب انسان دیکھتا ہے اوور لوڈ تو انسان خود سوچتے کہ نہیں میں اب اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ اوور لوڈ ہے تو مجھے پرابلم ہوگی, تو کیونکہ وہاں پہ سفوکیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. تو رائٹ. تو آپ کے مائنڈ میں یہ خیال آتا ہے کہ اس گاڑی میں مجھے نہیں چڑھنا چاہیے کیونکہ اب اس گاڑی میں خطرہ ہے. کیونکہ سپوز کھڑکی کے پاس رہے, کھڑکی کھلی ہے, خدا نخواستہ ہاتھ پھسل گیا تو گر سکتا ہے. یا اوپر چھت پہ ہے تو چھت بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, بیٹھنے کے لیے اندر سیٹس ہیں. اوپر جیسے آپ نے دیکھا بہت سارے انسیڈنٹس ہو گئے جب کوئی چھت سے گر گیا, یا جب کوئی چھت پہ تھا اور اوپر وہ کچھ درخت کا یہ تھا برانچ تھی اور اس سے لگ گئی. یا خدا نخواستہ الیکٹریکیوٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ, بجلی کی تار اوپر ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ لگتا ہے, isn't it؟ تو دیٹ مینس کہ جو گاڑی کی کیرینگ کیپیسٹی تھی دیٹ واز 54, لیکن جب اس گاڑی میں اوور لوڈ ہو گیا تو اس میں کیپیسٹی سے زیادہ لوگ چڑھ گئے. پھر گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے. Yes, sir. گاڑی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسی اوور لوڈیڈ گاڑیاں ٹرن بھی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹلٹ ہوتی ہے ایک ہی سائڈ سے راستے کا لائے گاڑی. Yes, sir. Yes, sir. وزن زیادہ ہوتا ہے sir. تو یہ تب ہی ہوتا ہے کیونکہ کیرینگ کیپیسٹی کا دھیان نہیں رکھا نہ پیسنجرز نے اور نہ ڈرائیور اتنا ریسپانسبل رہا, جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری گاڑی فل ہے پھر بھی اس نے اور پیسنجرز کے پاس رک گیا اور وہ چڑھ گئے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پہ اوور لوڈ کی بات کی, اسی طریقے سے جو پرسوں بلا سر نے یوز کیا ورڈ اوور ٹورزم, وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ گاڑی کی کیپیسٹی تو ہم سب کو نظر آتی ہے, اس میں اتنی سیٹس ہیں, لیکن ایک ٹورزم ڈیسٹینیشن کی کیپیسٹی دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کو ایک پروفیشنل ہی ایسس کرتا ہے, اس کو ایک انوائرمنٹلسٹ ہی اسٹڈی کرتا ہے. سپوز ہم پہلگام کی بات کریں, گلمرگ کی بات کریں, تو وہاں پر کتنے لوگ, یا ہم فار ایگزامپل یاترا کی بات کریں, امرناتھ یاترا کی یا اور کسی جگہ کی, تو اس میں انوائرمنٹلسٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس جگہ کتنے لوگ ایٹ اے ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں. وہ اس کی کیرینگ کیپیسٹی کی اسسمنٹ کر سکتے ہیں, اور کیرینگ کیپیسٹی کی اسسمنٹ کرنے کے بعد پھر اسی حساب سے اس جگہ ٹورزم کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوور ٹورزم ہو. اوور ٹورزم ہو جائے تو انوائرمنٹ ڈیمیج ہوگا, اور وہ ڈیمیج
اتنی آسانی سے دکھتی نہیں ہے. جیسے ہم نے گاڑی کی ایگزامپل دی, وہاں پہ تو ڈیمیج بہت جلدی دیکھنے کو ملی. سپوز کسی کو لگ گئی, کچھ ہو گیا تو سب نے دیکھا ایسا ہوا, یا سب کو دور سے ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اتنا آسانی سے دکھتا نہیں ہے. اس کا خطرہ ایسس ایسے ایکسپرٹس کو ہوتا ہے ایسس, لیکن عام انسان کو وہ ایسس ایسے نہیں ہوگا. یہ ایسی بات ہے کہ سپوز کوئی شخص, کسی کو سپوز کوئی بیماری ہے, تو پھر وہ کوئی ایسا چیز کھا رہا ہے جو اس بیماری کو زیادہ ایگریویٹ کرے گا. تو جو شخص وہ کھاتا ہے وہ چیز میں بھی سپوز کسی کو کولیسٹرول زیادہ ہے, تو اب وہ کھاتا ہے, he is consuming those foods which are high in cholesterol. Suppose he is taking fatty foods like say beef or something like. جب وہ کھاتا ہے تو اس کو کھانے کے سمے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے, اور کھانے کے سمے اس کو بالکل نہیں لگتا ہے کہ اندر اس سے کیا ہو رہا ہے. اس کو یہ نہیں لگتا ہے کہ اندر جو اس کی بلڈ ویسلز ہیں ان پہ کولیسٹرول کی لیول جو آلریڈی ریزڈ ہیں وہ اب اور ریزڈ ہو جائے گی, اور ریزڈ ہو جائے گی تو وہ کنسٹرکٹ ہو جائے گی. کنسٹرکٹ ہو جائے گی تو وہ جو بلڈ سپلائی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی. اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی تو سٹروک یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ چیز اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو تو ٹیسٹ لگے گا اس وقت, نہ اس وقت اس کو کچھ ہوگا, کیونکہ کھاتے کھاتے ہی اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. لیکن جو ایکسپرٹ ہیں, سپوز کوئی کارڈیولوجسٹ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں, اور اس نے اس کا ارلیئر رپورٹ بھی اسٹڈی کیا ہے. اس نے اس کو سپوز پہلے وہ لائپڈ پروفائل, کولیسٹرول لیول, باقی ساری ٹیسٹس کر کے اس کا رپورٹ اس نے اسٹڈی کیا ہے, اور اس نے دیکھا ہے کہ اس کو کتنا ریزڈ آلریڈی ہے. تو اس کے سامنے جب وہ یہ چیزیں کھائے گا تو اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس سے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو. بالکل اسی طریقے سے when we talk about over tourism, تو ایز سچ جو لوگ ہیں وہ جو وہاں پہ چاہے وزٹ کرتے ہیں یا جو وہاں پہ بزنس چلاتے ہیں, ان کو تو ایز سچ اس کا وہ جو امپیکٹ ہے وہ نظر نہیں آئے گا, لیکن ان دا لانگ رن وہ ایک ڈیسٹینیشن کو بری طرح سے ڈیمیج کرتا ہے. سو وہ اوور ٹورزم ہوتا ہے. تو اس بات میں وہ اس لیے کہہ رہا تھا ایکچولی بلا سر پرسوں یہ بات کہ جو کووڈ ہے, کووڈ کی وجہ سے تو اس وقت ہر کسی جگہ ٹورزم زیرو پہ آ گیا. تو نیچرلی وہ جگہ جہاں پہ اوور ٹورزم کی جو شکار تھی, تو اس وقت اس ٹورزم وہاں پر بھی زیرو میں ہے. تو اب ایک یہ موقع ایک فراہم کرے گا ان جگہوں کو اب ٹورزم ریگولیٹ کرنے کا, تاکہ اب وہ اوور ٹورزم کا پھر سے شکار نہ ہو. تو اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اسے کہتے ہیں ریگولیشن. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی جگہ اگر وزٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں جی پہلے پاس نکالنا پڑتا ہے. آپ نے سنا ہے کبھی کسی جگہ جانا ہے پہلے پاس نکالنا ہے؟ تو وہ جو پاس نکالنے کی بات ہوتی ہے, آج کل تو یہ کچھ ڈیسٹینیشنز نے رکھا ہے پاس, لیکن اس کا لاجک کیا ہے, انہوں نے شاید اس لیے پاس رکھا ہے کہ اس سے ہمارے پاس لوگ آ جائیں گے اور ہم ان کو پاس دے کے اس کا فیس لیں گے, جیسے ٹکٹ انٹری ٹکٹ ہے. تو لیکن جو ایکچولی اس کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے, کیونکہ انٹری ٹکٹ تو وہاں پر بھی لگ سکتی ہے. جیسے گارڈن میں آپ جاتے ہیں تو 10 روپے کی یا 20 روپے کی ٹکٹ نکالتے ہیں. پاس کا ایکچولی جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں. سپوز اگر
ہم کو گلمرگ جانا ہے یا پہلگام جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے، تو ہم کو کہاں پتہ ہے کہ آج کتنے لوگ جائیں گے گلمرگ. سپوز آپ نے بھی مشورہ کیا چلو میں آج گلمرگ گھوموں گا، میں نے بھی گھر پہ مشورہ کیا، اور کسی نے بھی مشورہ کیا، بہت لوگوں نے آج ہی مشورہ کیا چلو آج ہی جائیں گے. تو مے بی پھر آج جب کافی لوگوں نے مشورہ کیا گلمرگ جانے کا، تو گلمرگ کی جو کیرینگ کیپیسٹی ایکچولی ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گی، وہ لوگ اس سے زیادہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اور مے بی 2 دن کے بعد کوئی بہت کم لوگ پلان کریں گے وہاں پہ جانا، تو اس دن میں بھی ایک دن وہاں پہ 5,000 لوگ گئے، دوسرے دن 500 بھی نہیں گئے یا 1,000 بھی نہیں گئے. لیکن جب یہ 5,000 لوگ گئے ایک ہی دن، تو اس وقت میں بھی وہاں کی جو کیرینگ کیپیسٹی تھی وہ وائلیٹ ہو گئی، اوور ٹورزم ہو گیا. For that purpose, what we do, we can regulate. اس کے لیے کانسیپٹ آتا ہے پاس کا. اب پاس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم بولیں گے کہ تب تک نہیں جی کوئی گلمرگ وزٹ کر سکتا ہے جب تک وہ پاس حاصل نہیں کرے گا. تو اب کیا ہوگا اس سے؟ سر پاس سے یہ ہوگا، فار ایگزامپل سر جو ڈیسٹینیشن پہ ہوں گے مطلب پاس رکھیں گے تو وہ ایلو کریں گے فار ایگزامپل 1 ڈے میں 2,000 فار ایگزامپل، تو وہ 2,000 کے پاس وہ ٹکٹ بک کر لیں گے 2,000. پھر اس کے بعد جو آئیں گے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بولیں گے آپ کوئی نیکسٹ ڈے رکھیں یا ان کو رکھیں گے ویٹنگ لسٹ میں. تو پھر جب ایک ڈیٹ پہ مطلب ایک دن وہ 2,000 لوگ جائیں گے تو اس کے بعد جو ویٹنگ لسٹ ہوں گے پھر ان کو ان 2,000 کو چھوڑیں گے. تو ایسے ہی مطلب ڈیسٹینیشن پہ اوور ٹورزم نہیں ہوگا. اگر وہ ٹکٹ نہیں لیں گے، ایسے پاس نہیں رکھیں گے تو اسے نہیں لگے گا سب ایک ہی دن چلیں گے. جب وہ پاس رکھیں گے تو اس کے دن وہ رکھیں گے کہ ہمیں کتنا مطلب کتنے ٹورسٹ آنے چاہیے ایک ڈے میں، تو وہ 2,000 رکھیں گے ایک دن. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہوں گے پھر ان 2,000 کو، پھر نیکسٹ ان 2,000 کو، تو ایسے ہی یہ چلے گا. ویری گڈ. دیٹ از ایکچولی دا لاجک بہائنڈ ایشوئنگ آف پاسز. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اگر جانا ہے تو پہلے پاس ہونا چاہیے، تب تک وہاں پہ الاؤ نہیں کریں گے. تو نیچرلی واٹ یو ول ڈو، یو ول فرسٹ اپروچ دیٹ اتھارٹی which is giving pass. And once you will approach that authority, that means now nobody can make a plan of his own کہ ہم جائیں گے. اب کہیں سے ان کو پہلے کسی اتھارٹی کے پاس پہلے انفارم کرنا ہے، اور جب آپ وہاں پہ انفارم کریں گے ان کو، تو نیچرلی سپوز اگر ان کو فار ایگزامپل 2,000 کیرنگ کیپیسٹی ہے یا 3,000 ہے، تو وہ دن میں 3,000 کے لیے پاسز ایشو کریں گے آن فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس. تو اگر فار ایگزامپل جو 3,000 سے زیادہ لوگ یا 2,000 سے زیادہ انہوں نے رکھا ہے سلیب، اس سے زیادہ گئے، تو وہاں پہ وہ رکھیں گے ان کو فار نیکسٹ ڈے. ان کو آپشن دیں گے، بولیں گے سر آج کے لیے بکنگ کمپلیٹ ہے، تو اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کو نیکسٹ ڈیٹ کون سا رکھے. کیونکہ مے بی کوئی سنڈے کو جانا چاہتا تھا لیکن سنڈے اس کو آلریڈی فل ہے، وہاں پہ نہیں ملا، تو منڈے کو مے بی اس کو آفس جانا ہے یا کام ہے، اسکول جانا ہے بچوں کو، تو وہ بولے گا سر منڈے نہیں، پھر اگلے سنڈے کو مجھے رکھو، isn't it؟ یا فار ایگزامپل وہ بولے گا اب ہم وینسڈے آف کریں گے اسکول میں یا کچھ، تو وینسڈے رکھو. تو یہ ایسے کیا ہوگا، ایسے ریگولیٹ ہوگا، ایسے یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی دن اوور ٹورزم ہوگا. تو دس از ایکچولی اسپیشلی دیز تھنگس آر very much in practice for such places which are considered to be more sensitive, like wildlife sanctuaries کی ہم بات کریں گے، جو باقی ہم بوٹانیکل گارڈنس کی بات کریں گے. یہاں کی بوٹانیکل گارڈن کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ان بوٹانیکل گارڈنس کی بات کرتا ہوں جہاں پہ ایسی ریگولیشنس ان پریکٹس ہیں، اسپیشلی فارین کنٹریز میں.
تو وہاں پہ کیونکہ اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے فلورا پر یا فونا پہ، تو وہ بھی ان کو زیر غور رکھنا پڑتا ہے اس سچویشن میں، تاکہ وہاں کی اینیمل لائف ہے، ہیبیٹیٹ میں جو رہتے ہیں، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو زیادہ لوگوں سے. تو اس لیے کیرینگ کیپیسٹی ایسیس کر کے کہ کتنے لوگ ایٹ اے ٹائم اس جگہ جا سکتے ہیں بنا اس جگہ کو کوئی نقصان پہنچانے کے، تو دیٹ از considered to be the carrying capacity. And then taking that carrying capacity into consideration, such decisions are taken that how much people are to be allowed for this place at a particular point of time. اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا، یہ اب سعودی گورنمنٹ نے بھی سٹارٹ کیا ہے بہت سالوں سے، کیونکہ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا یا آبزرو بھی کیا ہوگا، جب یہاں سے ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے پہلے ایڈوانس میں، اور پھر اس کے بعد باضابطہ قرعہ اندازی ہوتی ہیں جو رینڈملی وہ سپوز ان کو جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ ان کو مخصوص نمبر آف سیٹس، لمیٹڈ نمبر آف سیٹس الاؤ کرتی ہیں، تو اس کے بعد وہ جو نمبر آف سیٹس ہیں اسی کے حساب سے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں، تو وہ پھر اسی کے بیسس پہ دیکھتے ہیں جتنا ان کو کوٹا دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ آپ سپوز 10,000 لوگوں کو اس سال حج پہ بھیج سکتے ہیں، تو پھر وہ انہی 10,000 کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں. مے بی یہاں سے 20,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ وہاں پہ ان 20,000 سے 10,000 کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے جیسے یہاں پہ حج کمیٹی آف انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کے لیے وہ ایک سافٹ ویئر رکھا ہے جس سے سارے جو سیریل نمبرز ہیں حاجی صاحبان کے وہ اس میں انڈر کور نمبرز وہ رجسٹر ہوتے ہیں. تو پھر جب قرعہ اندازی ہوتی ہیں تو اس میں وہ سافٹ ویئر میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ سپوز اینی 10,000 اس میں نکالنے ہیں، تو وہ اس کو رینڈملی نکالتا ہے 10,000 باہر، اور وہ اس طریقے سے نکالتا ہے کہ اس میں کوئی یہ پروبیبلٹی نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر نمبر کو سلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. وہ ایسے ڈیزائن ہوتا ہے کہ سب کو ایکول چانسز ہیں سلیکٹ ہونے کے، کیونکہ اس کا جو پروبیبلٹی ہوتی ہے دیٹ از ایکول فار آل. تو دیٹ از ایکچولی دا میکانزم آف ریگولیشن. ادروائز کیا ہوتا، ادروائز کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں نا اپنے حساب وہاں پہ، کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے حالانکہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ کیا ہے تاکہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ حج کے فرائض انجام دے سکے، لیکن لمٹ تو ہر کسی چیز کا ہوتا ہے. کیپیسٹی تو بڑھا سکتے ہیں لیکن کیپیسٹی آلویز ہیز گاٹ اے لمٹ. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کیپیسٹی ان لمیٹڈ رکھ سکتے ہیں. سپوز ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیپیسٹی انکریز ہو سکتی ہے، بٹ آلویز دیر از اے لمٹ. سپوز اف دے ہیو اے لمٹ آف say 20 lakhs or 25 lakhs, although 25 lakhs is a huge number, 25 lakh pilgrims can perform Hajj. But at the same time they have to make it sure that these 25 lakhs will come from all the countries of the world, isn't it? And then they have to also see that once they are allocating the quota to different countries, how many seats we have to give to each country. تو سپوز اس میں جب وہ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے حساب سے ایک پلاننگ کرتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں سپوز ہم کو انڈیا کو اتنی دینی ہے، اور پاکستان کو اتنی دینی ہے، انڈونیزیا کو اتنی دینی ہے، بنگلہ دیش کو اتنی دینی ہے، سنگاپور کو اتنی دینی ہے، انگلینڈ کو اتنی دینی ہے. تو وہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایز پر دا
پاپولیشن آف دا پلیس اور جو بھی ان کے پیرامیٹرس ہیں. تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے, اسی چیز سے وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, ادروائز دے کانٹ ڈو دیٹ. تو دیٹ از ایکچولی جو یہ پریکٹیکل آپ کا ہے جس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایسے ہی کانسیپٹس کو یوٹیلائز کرنا ہے. آپ کو اپنے حساب سے ایک کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ کی, سپوز اب آپ ابھی تو سائنٹیفکلی آپ ایسیس نہیں کر سکتے ہیں جگہ کی کیرنگ کیپیسٹی, تو لیکن آپ ایک چیز کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ایک جو جس کو ہم کہیں گے ایک براڈ ایسٹیمیٹ, ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ ایٹ اے ٹائم آ سکتے ہیں. سپوز لیک کتنا بڑا ہے وہاں پہ, اس حساب سے آپ تھوڑا سا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں فی الحال. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے آس پاس جو اس کی لینڈسکیپ ہے, سپوز اس کے آس پاس چاہے جھیل کے آس پاس کوئی ماؤنٹین ہے یا کوئی فاریسٹ ہے یا کوئی اور ٹائپ کی ویجیٹیشن ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ اکوموڈیشن بن سکے تو کتنی اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں جس سے ہم اس انوائرمنٹ کو کوئی ڈیمیج نہ ہونے دیں گے. مے بی وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ کچھ سپیس خالی ہے, تو یہاں پہ اگر کوئی ہٹمنٹ بنے گی, کچھ ہٹس, تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. سپوز آپ کو لگے گا کہ 2-3 ہٹس یہاں پہ بن سکتی ہیں, تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں, اگر ہم 3 سے زیادہ ہٹس بنائیں گے تو پھر ہم کو ان ہٹس کو بنانے کے لیے جو سپیس کریٹ کرنی پڑے گی, پھر پیڑ کاٹنے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ سوچو گے کہ انوائرمنٹل کنسیڈریشن میں تو اتنی زمین تو اویلیبل ہی ہے, چلو 3 ہی رکھیں گے, انوائرمنٹ ڈیمیج نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے سپوز آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ ایک امیوزمنٹ سینٹر کچھ بن سکے گا جہاں پہ تھوڑی سی ریکریشن کے لیے جو ٹورسٹس آ جائیں گے ان کی ریکریشن کے لیے کچھ فیسلٹیز ڈیولپ کی جائے, تو یو کین تھنک اباؤٹ دیٹ کہ دیز تھنگس کین بی کریٹڈ اوور دیئر وداؤٹ posing any threat to the environment, and by that you can be able to go for a sort of planning for that area while taking into consideration the environment as well. So this way you can think about it, and you can do a sort of minor activity on it at your own end.